खत्म करके जाऊंगा और किसी का सब कुछ खत्म करने के लिए उसका किरदार उससे छीन लो। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा है वो भरोसा ही तो है। अब सोचती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है। सिद्रा घर पे नहीं है, उसे कब से फोन कर रही हूँ। सिद्रा तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। तुम जैसी लड़की के मुंह से लफ्ज मोहब्बत तो अच्छा लगता है, लेकिन मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ और हर मीटिंग में मैं ही जाती हूँ। और आज तो पता नहीं उसको कोई लवर उसको छोड़ने के लिए आया था और शायद शादी भी होने वाली है उन दोनों की। अलीना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे तमीज से बात करो। मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम मेरी एम्प्लॉय। पता नहीं किन किन लोगों से बातें करती रहती है वो। अब ये देखे, मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारा बॉस हूं और बॉस का नाम इतने फ्रैंकली नहीं लिया जाता। जब से वो आई है आपका तो अंदाज ही बदल गया है। ऑफिस का कोई डेकोरम है। और रही बात मिस सैफ की, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन क्या आप अपनी यादों से लिशपा को दूर कर सकते हैं? लीव राइट नाउ। अब वो तो बस जस्ट लीव। अलीना, तुम्हें किसने हक दिए कि तुम इस टोन में मुझसे बात कर सको? तुमने अच्छा नहीं किया रहा मेरे साथ। मैं तुम्हें शाहजैन को छीनने नहीं दूंगी। अलीना के दिल का मैं क्या करूं? It's none of my business। और वैसे भी I'm only answerable to शाहजैन सर। खैर, मुझे अभी बहुत सारे काम है, मैं उन पर फोकस करना चाहती हूँ। फाइन। दोस्तों, ड्रामा सीरियल माँ अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब आखिरकार ये सिद्रा एक बड़ा कदम उठा लेती है। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी माँ कभी भी उसकी शादी काशिफ से नहीं होने देगी। इसी वजह से सिद्रा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर काशिफ के पास आ जाती है। तो काशिफ कहता है कि तुम क्यों आई हो? तो काशिफ को बताती है सिद्रा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अपना, और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर काशिफ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करूँगा जो अपने घर से भाग कर आई हो? ये सुनकर सिद्रा चौंक जाती है और वो कहती है कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो आखिर ऐसा क्या हो गया तो जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो? ये सुनकर काशिफ कहता है कि हमारे यहाँ ना ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती है, और फिर वो सिद्रा को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और सिद्रा रोने लगती है। फिर वो अपने घर जाती है और बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अब्बा, अब मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है। जिसके बाद वो छुरी ले लेती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में राहा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है सिद्रा से, क्या हो गया है सिद्रा, क्या तुम पागल हो गई हो? राहा यही कहती है कि तुम उस 2 टके के लड़के की वजह से अपनी जान ले रही हो, ऐसा मत करो सिद्रा। तो सिद्रा कहती है कि अब मुझे ना ही मामा माफ़ करेंगी और ना ही अब्बू माफ़ करेंगे, मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है। ये सुनकर कहती है राहा कि तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, मैं बात करूँगी ना, मामा से भी बात करूँगी तुम्हारी और अब्बू से भी बात करूँगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी जान लेने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे? इधर अदील आसिया से कह रहा था कि घर के कागजात लेकर आओ आसिया। तो आसिया घबरा जाती है और वो कहती है, अदील वो कागजात तो मेरे पास नहीं हैं, वो सारे कागजात ना वसीम के पास थे और उसने वो गिरवी रखवा दिए हैं। ये सुनकर अदील को समझ आ जाता है कि ये सारा खेल उन दोनों बाप बेटे का है। कहता है अदील कि ये सब कुछ ज़रियून ने किया है,
اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور رہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنے کی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو راحہ کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے راحہ کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور راحہ کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب آخر کار یہ سدرا ایک بڑا قدم اٹھا لیتی ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کاشف سے نہیں ہونے دے گی، اسی وجہ سے سدرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاشف کے پاس آ جاتی ہے۔ تو کاشف کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو کاشف کو بتاتی ہے سدرا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ یہ سن کر سدرا چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ سدرا کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سدرا رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ چھری لے لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتنے میں راحہ وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سدرا سے کیا ہو گیا ہے سدرا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ راحہ یہی کہتی ہے کہ تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کی وجہ سے اپنی جان لے رہی ہو، ایسا مت کرو سدرا۔ تو سدرا کہتی ہے کہ اب مجھے نہ ہی ماما معاف کریں گے اور نہ ہی ابو معاف کریں گے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے راحہ کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں بات کروں گی نا، ماما سے بھی بات کروں گی تمہاری اور ابو سے بھی بات کروں گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا
تو ہم کیسے رہیں گے؟ ادھر عدیل آسیہ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کے کاغذات لے کر آؤ آسیہ، تو آسیہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدیل وہ کاغذات تو میرے پاس نہیں ہیں، وہ سارے کاغذات نا وسیم کے پاس تھے اور اس نے وہ گروی رکھوا دیے ہیں۔ یہ سن کر عدیل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان دونوں باپ بیٹے کا ہے۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ سب کچھ زریون نے کیا ہے، اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور رہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں نا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا، اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو راہا کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے راہا کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور راہا کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب آخر کار یہ سدرا ایک بڑا قدم اٹھا لیتی ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کاشف سے نہیں ہونے دے گی، اسی وجہ سے سدرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاشف کے پاس آ جاتی ہے۔ تو کاشف کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو کاشف کو بتاتی ہے سدرا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ یہ سن کر سدرا چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں نا خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ سدرا کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سدرا رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ چھری لے لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتنے میں راہا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سدرا سے کیا ہو گیا ہے سدرا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ راہا یہی کہتی ہے کہ تم اس 2 ٹکے کے لڑکے کی وجہ سے
اپنی جان لے رہی ہو، ایسا مت کرو سدرا۔ تو سدرا کہتی ہے کہ اب مجھے نہ ہی ماما معاف کریں گے اور نہ ہی ابو معاف کریں گے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے رہا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں بات کروں گی نا، ماما سے بھی بات کروں گی تمہاری اور ابو سے بھی بات کروں گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے رہیں گے۔ ادھر عدیل آسیہ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کے کاغذات لے کر آؤ آسیہ، تو آسیہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدیل وہ کاغذات تو میرے پاس نہیں ہیں، وہ سارے کاغذات نا وسیم کے پاس تھے اور اس نے وہ گروی رکھوا دیے ہیں۔ یہ سن کر عدیل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان دونوں باپ بیٹے کا ہے۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ سب کچھ زریون نے کیا ہے، اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور رہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں نا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا، اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو راہا کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے راہا کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور راہا کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب آخر کار یہ سدرا ایک بڑا قدم اٹھا لیتی ہے، اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کاشف سے نہیں ہونے دے گی، اسی وجہ سے سدرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاشف کے پاس آ جاتی ہے۔ تو کاشف کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو کاشف کو بتاتی ہے سدرا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ یہ سن کر سدرا چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ سدرا کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سدرا
رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ چھری لے لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتنے میں راہا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سدرا سے، کیا ہو گیا ہے سدرا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ راہا یہی کہتی ہے کہ تم اس 2 کے لڑکے کی وجہ سے اپنی جان لے رہی ہو، ایسا مت کرو سدرا۔ تو سدرا کہتی ہے کہ اب مجھے نہ ہی ماما معاف کریں گے اور نہ ہی ابو معاف کریں گے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے راہا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں بات کروں گی نا، ماما سے بھی بات کروں گی تمہاری اور ابو سے بھی بات کروں گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے رہیں گے؟ ادھر عدیل آسیہ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کے کاغذات لے کر آؤ آسیہ، تو آسیہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدیل وہ کاغذات تو میرے پاس نہیں ہیں، وہ سارے کاغذات نا وسیم کے پاس تھے اور اس نے وہ گروی رکھوا دیے ہیں۔ یہ سن کر عدیل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان دونوں باپ بیٹے کا ہے۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ سب کچھ زریون نے کیا ہے، اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور راہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں نا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا، اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنے کی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو راہا کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے راہا کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور راہا کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب آخر کار یہ سدرا ایک بڑا قدم اٹھا لیتی ہے، اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کاشف سے نہیں ہونے دے گی، اسی وجہ سے سدرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاشف کے پاس آ جاتی ہے۔ تو کاشف کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو کاشف کو بتاتی ہے سدرا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے
کہ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو۔ یہ سن کر سدرا چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ سدرا کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سدرا رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ چھری لے لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتنے میں راہا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سدرا سے، کیا ہو گیا ہے سدرا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ راہا یہی کہتی ہے کہ تم اس 2 کے لڑکے کی وجہ سے اپنی جان لے رہی ہو، ایسا مت کرو سدرا۔ تو سدرا کہتی ہے کہ اب مجھے نہ ہی ماما معاف کریں گے اور نہ ہی ابو معاف کریں گے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے راہا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں بات کروں گی نا، ماما سے بھی بات کروں گی تمہاری اور ابو سے بھی بات کروں گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے رہیں گے؟ ادھر عدیل آسیہ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کے کاغذات لے کر آؤ آسیہ، تو آسیہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدیل وہ کاغذات تو میرے پاس نہیں ہیں، وہ سارے کاغذات نا وسیم کے پاس تھے اور اس نے وہ گروی رکھوا دیے ہیں۔ یہ سن کر عدیل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان دونوں باپ بیٹے کا ہے۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ سب کچھ زریون نے کیا ہے، اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور راہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں نا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا، اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنے کی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو راہا کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے راہا کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور راہا کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ماں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب آخر کار یہ سدرا ایک بڑا قدم اٹھا لیتی ہے، اسے
اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کی شادی کاشف سے نہیں ہونے دے گی۔ اسی وجہ سے سدرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کاشف کے پاس آ جاتی ہے، تو کاشف کہتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو؟ تو کاشف کو بتاتی ہے سدرا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جو اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ یہ سن کر سدرا چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ یہ سن کر کاشف کہتا ہے کہ ہمارے یہاں نا خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ سدرا کو دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سدرا رونے لگتی ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابا، اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ چھری لے لیتی ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اتنے میں راہا وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے سدرا سے، کیا ہو گیا ہے سدرا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ راہا یہی کہتی ہے کہ تم اس 2 کے لڑکے کی وجہ سے اپنی جان لے رہی ہو، ایسا مت کرو سدرا۔ تو سدرا کہتی ہے کہ اب مجھے نہ ہی ماما معاف کریں گے اور نہ ہی ابو معاف کریں گے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سن کر کہتی ہے راہا کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں بات کروں گی نا، ماما سے بھی بات کروں گی تمہاری اور ابو سے بھی بات کروں گی، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے واسطے اپنی جان لینے کی کوشش مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیسے رہیں گے؟ ادھر عدیل آسیہ سے کہہ رہا تھا کہ گھر کے کاغذات لے کر آؤ آسیہ، تو آسیہ گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عدیل وہ کاغذات تو میرے پاس نہیں ہیں، وہ سارے کاغذات نا وسیم کے پاس تھے اور اس نے وہ گروی رکھوا دیے ہیں۔ یہ سن کر عدیل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان دونوں باپ بیٹے کا ہے۔ کہتا ہے عدیل کہ یہ سب کچھ زریون نے کیا ہے، اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا ہے، ساری جائیداد اپنے نام پر کروائی اور راہا اور میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ جس کے بعد عدیل صاحب بلاتے ہیں ارمان کو اپنے پاس اور کہتے ہیں بیٹا اب میں نا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، آخر ان لوگوں نے کیسے میرا گھر برباد کر دیا، بطول کی زندگی برباد کری، میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا اور میری بھانجی کو مجھ سے دور کر دیا، اب میں بھی انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جس کے بعد ارمان کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ ادھر زریون آتا ہے آسیہ کے پاس اور کہتا ہے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ آسیہ کہتی ہے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، آخر تم نے کیسے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ یہ سن کر زریون کہتا ہے آپ FIR درج کروائیں نا میرے خلاف، میں بھی ابھی آپ کے شوہر عدیل صاحب کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بہن اور اپنی بھانجی کو گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو راہا کی والدہ تارا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں، میں یہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ تو آسیہ کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ زریون کہتا ہے کہ یہ جائیداد اب میری ہے اور میں یہ جائیداد کسی کو بھی نہیں دوں گا، اور اگر آپ نے کچھ چوں چاں کرنے کی کوشش کری نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا زریون ساری
حقیقت بتانے والا ہے عدیل کو کہ کس طریقے سے رہا کے اوپر الزامات لگائے تھے ان آسیہ بیگم نے، اور رہا کو اغوا کروانے والی بھی یہ آسیہ ہی تھیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔